Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to my channel Learn with Tayyab. And I will request you kindly इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। आज बात करेंगे इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कि अपने निज़ाम तालीम को इस्लाम के मुताबिक हमने कैसे ढालना है। दिस इज़ द टॉपिक एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो चैप्टर्स आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट्स एंड नीड्स ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्या हमें ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में क्या तसव्वुरात हैं कि एजुकेशन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला जा सके। ठीक है, फिर आइडियोलॉजिकल रेफरेंसेस को हमने देखना है। आइडियोलॉजिकल मींस नज़रियाती, जैसे पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, एक नज़रिए पे, एक सोच पे इसकी तश्कील हुई है और इसके लिए जितनी भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ होंगी वो भी इसी तरह, यानी इस नज़रिए से हम एराज नहीं कर सकते। बेसिक जो बेस होगी वो नज़रिया ही होगा। इस्लामिक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान में जो भी इस लिहाज से कोशिशें हुई हैं इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से, फिर क्या क्या उस सिलसिले में क्या क्या हम कर सकते हैं, सजेस्टिव मेजर्स कौन सी हो सकती हैं, तो ये भी अंडर डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इसमें जो आपको बताया जा रहा है कि 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और इसका एक मकसद था। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान, यानी नज़रिया पाकिस्तान क्या था, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब उनसे पूछा गया कि क्या मकसद है आपका, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी लेबॉर्ट्री हासिल करना चाहते हैं जहां पे हम इस्लामी असूलों को आजमा सकें। ठीक है, और इल्म के लिहाज से जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो ये चीज़ भी हमारी इस्लामिक एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस चीज़ का भी ख्याल इसमें रखा गया। नाउ यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि इट्स अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम मेल एंड फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स एंड पेरेंट्स आर बोर्न टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मकतब। ठीक है, स्कूल, ये वालिदैन का फर्ज है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। फिर अगली बात, चूंकि हम आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं तो इसलिए ये बात क्लियर है, कानून हमें ये बताता है कि इस्लाम हमारा सरकारी मजहब होगा और मुल्क के तमाम मामलात में हम इस्लामी तालीमात को ही देखेंगे। ठीक है, और इस्लाम ही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये समझ सकेंगे कि इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तसव्वुर क्या है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, उनके बारे में बात करेंगे, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिहाज से जो जो कोशिशें, जो जो एफर्ट्स की गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामाइजेशन होता है, देखें कोई भी दुनिया का रिलीजन है, कोई भी तहजीब है, तो जो पहले वाली नस्ल होती है, वालिदैन होते हैं, उनकी ख्वाहिश, उनकी कोशिश यही होती है कि आने वाली जनरेशन वो भी उन्हीं के तसव्वुरात के मुताबिक चले, यानी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उसमें जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उनके प्रैक्टिसेस हैं, वही अगली नस्ल में मुंतकिल हों। ठीक है, तो इसी तरह एज अ ट्रू मुस्लिम हमारे हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो भी सच्ची मुसलमान हो, अच्छी मुसलमान हो, प्रैक्टिकल मुस्लिम्स हों वो। फॉर दैट रीजन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज देयर, और एजुकेशन के थ्रू ही आपकी तमाम नजरियात तश्कील पाते हैं। आपका अमल कैसा होगा, आपका रहन सहन कैसा होगा, आपका दूसरों से बर्ताव कैसा होगा, आपका सोचने का अंदाज कैसा होगा, दुनिया में कोई भी तब्दीली आ रही है उस पे आपका रिस्पांस कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तालीम बुनियादी शर्त है, यानी आपकी तालीम किस तरह हुई है
وہ آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دے گی۔ اسلامائزیشن آف نالج کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تمام کے تمام انٹلیکچوئل انڈیورز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نالج کے قسمیں، جتنے بھی نالج کی برانچز ہیں، تو ہم نے اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اسلام دیٹ از اے یونیورسل ریلیجن آف مین کائنڈ، تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسے کنسیپٹ جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں ان کو ہم نے ہٹانا ہے اور ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ Now 3 points are here۔ پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ پہلی آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ ریئل اسلامک ویلیوز کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو نالج کی برانچ ہے یا کوئی بھی جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس میں ان اسلامک کنسیپٹس کون سے ہیں، یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی، ٹھیک ہے، اینڈ دین ٹوٹل ایلیمینیشن اینڈ بلڈنگ اے ریئل اسلامک سوسائٹی، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہوگا کہ آپ ایک بہترین اسلامی سوسائٹی آپ بنائیں گے اور اس میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی نظریہ، کوئی کانسیپٹ، کوئی ایسی بات ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ختم کر دیں گے، نکال دیں گے۔ ناؤ اب اسلام نے کیا چیز دی ہے؟ اسلام نے آپ کو ایک اتھینٹک اور ساؤنڈ سورس دیا ہے جو کہ تمام علوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن عام طور پہ اگر آپ آج کل کے حالات کو دیکھیں تو اس میں ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یوزلی جو ہمارے سورسز آف نالج ہوتے ہیں وہ اسلامی نہیں ہوتے۔ اب اس کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ مسلم شوڈ کوآرڈینیٹ دیئر ایفرٹس اینڈ اسٹیبلش دیئر پرائورٹیز ویئر ایجوکیشن کمز ایٹ دا ٹاپ اینڈ دا موسٹ مسلم گیو مینٹیلٹی اینڈ سائیکولوجی the more Muslims give mentality and psychology, the more Muslims require higher capability in all other fields۔ مینٹیلٹی آپ کا سوچنے کا انداز، نفسیاتی طور پہ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی تو آپ اپنے اگلے فیلڈز یا اپنے جو آنے والے شعبہ ہے زندگی ہیں اس میں آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ جو بھی مسلم انٹلیکچوئلس ہیں، جو بھی مسلم ایجوکیشنسٹس ہیں، ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان کلچر یا اسلامی کلچر اور ہیریٹیج کو تمام ان چیزوں سے جو کہ اسلام کے تصورات کے خلاف ہیں، منفی تاثر پیدا کرتی ہیں، ان سے اس کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایجوکیشنل لٹریچر، تربیت کا کانسیپٹ ہے، یعنی خالی بکس نہیں پڑھانی، آپ نے تربیت کرنی ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسلامائزیشن آف نالج اینڈ رائٹ اسلامک میتھڈالوجیز، یہ آپ کامیابی سے جب آپ اس کو بہتر طور پہ لے آئیں گے تو اس کے لیے یہ 3 ورڈز یہاں پہ لکھے گئے ہیں، دا مسلم اینڈ لیبریٹ، ریکیپچر، ری ایسرٹ دا مسلم آئیڈینٹی۔ جو آپ کی شناخت ہے وہ آپ کی شناخت ہوگی، آپ اس کو بہتر بنائیں گے، اس پہ زور دیں گے، بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اب نیکسٹ آپ کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ری بلڈنگ آف اماز لائف اینڈ سوشل سسٹم۔ دس ون، ری بلڈنگ آف دا اماز لائف اینڈ سوشل سسٹم۔ ری بلڈنگ کیا ہے؟ یعنی ایک جو نظام چل رہا ہے اس پہ کوئی فارن امپیکٹس آ رہے ہیں، آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو اسلام کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اینی تھنگ دیٹ از اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایک اور ٹرم جو ہم آج کل یوز کرتے ہیں دیٹ از دا گلوبلائزیشن۔ گلوبلائزیشن مینس کہ جو بھی گلوبل امپیکٹ ہو رہے ہیں، عالمی سطح پر جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، ہم ان سے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جو بھی واقعہ ہوگا اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہوگا، ہمارے نظام تعلیم پر بھی ہوگا، اور اس کے لیے جو بھی آپ کے گلوبلائزیشن ایفیکٹس ہو رہے ہیں تو اس سے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا تربیت کا نظام یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بنیادی طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں، تو اب وہ درخت شدید ترین بھی آندھی طوفان آئے گا تو کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ درخت اپنی جگہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے، یعنی وہ ہل سکتا ہے تھوڑا بہت، اس کی برانچز اس سمت میں جا سکتی ہیں جہاں پہ آندھی طوفان ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب آندھی طوفان رکے گا تو وہ درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر درخت کی جڑیں کمزور ہیں
تو وہ جس طرف کی ہوا چلے گی وہ اسی کی طرف جھک جائے گا اور اس کا اثر قبول کر لے گا. تو یہ مثال دی جاتی ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسل کی بہترین تربیت کی ہے. ٹھیک ہے، جو فارن امپیکٹ ہے ہم اس کو روک تو نہیں سکتے، یعنی دنیا میں اگر بچہ رہ رہا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے اس کے اثرات سے وہ بچ تو نہیں سکتا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو تو ہم نہیں روک سکتے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا اس پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کے لیے ہم اس کو ایک راستہ دے سکتے ہیں کہ اس کا سوچنے کا انداز کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ کیسی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی تعلیم، اسلامائزیشن آف ایجوکیشن، یہ ضروری ہے. اب جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ایم کیا ہے، کیریکولم آپ کا کیسا ہونا چاہیے، ٹیچرز ٹریننگ کیسی ہیں، پڑھانا آپ نے کیسے ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کی کیسی ہوگی، پلاننگ، ریسورسز میں تمام وہ ذرائع آ جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے تعلیمی عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور امتحانی نظام کیسا ہوگا. اب بات کرتے ہیں اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی. تو ایجوکیشن سسٹم کیا ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹس آف ایجوکیشن سسٹم ہوں گے وہ سارے کے سارے اسلام کی روشنی میں تشکیل پائیں گے. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی آپ اس پہ، یعنی جتنی بھی ایفرٹس آپ کی ہو رہی ہیں، آپ کی پالیسیز بن رہی ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک اسلامی سوسائٹی یا ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ بچوں کی تربیت کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے مکمل طور پہ کسی بھی کیریکولم کو، آل دا ریسورسز کو لے کے آپ ان کو اسلامک ٹرمز میں ڈھالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دا پرسن ہو آر ڈوئنگ سو، سب سے پہلے تو ان کو ریئل اسلامک نالج ہونا چاہیے. ریئل اسلامک نالج کیا ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ چند کتابیں پڑھ کے اور پھر وہ کنسیپٹ بنا لیجیے یہی اسلام ہے. ہم نے تھورلی اس کو ڈسکس کرنا ہے، تمام مکاتب فکر اور تمام یعنی مختلف اینگل سے اس چیز کو دیکھنا ہے. اگلی بات، قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. پھر نالج اینڈ تھیریز، جو اس لحاظ سے وہ کام ہو رہا ہے اس کے کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے. اب ریسرچ کے لیے کون سی نیو سکلز آ چکی ہیں ان کا آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے، اور روزمرہ زندگی میں ان کا کس طریقے سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اب اس میں جو ایریاز ہوں گے، تو پہلا آپ کا ایریا ہے ایریا آف کیریکولم، کہ نصاب جو آپ کا بنے گا، جو آپ کی ٹیکسٹ بکس بنے گی وہ اسلام کے مطابق ہوں. دوسرا، فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، تو اس کا بھی ایک کیریکولم ہو، اسلامک کلچرل ویلیوز اس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، پھر عربک زبان، عربک شامل کی جائے، جو کہ عربی قرآن کریم کی زبان ہے اور اسلام کی زبان ہے، اس وجہ سے عربی کو شامل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اب عربی کی سطح شامل کی جائے، کیا وہ مشکل ہو؟ کیا ہم نے عربک کے جو عربک لٹریچر کی مشکل کتابیں ہیں وہ شامل کرنی ہیں، یا کون سی عربک ہم نے شامل کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر آپ قرآن کریم کی تعلیمات کو بہتر طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ جو ویکیبلری یوز کریں گے وہ قرآنک ویکیبلری یوز کریں گے. اسی طرح روزمرہ کے استعمال کے حوالے سے عربک آپ کی استعمال ہو سکتی ہے. اور چوتھا جو کام ہے، اس کا چوتھا جو ایریا ہے وہ اسلامائزیشن آف نالج. کسی بھی قسم کا نالج ہے، ٹھیک ہے، سائنس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا سوشیالوجی سے ریلیٹڈ ہے، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، آپ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یا اسلامی تعلیمات کے برعکس جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو اس کو ایلیمینیٹ کر لینا ہے، اف دیر سم کنسیپٹ وہ ٹوٹلی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ اس کو نکال دیں، اور اگر اس کو آپ چینج، اس کو آپ مینز کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، نیڈ آف اسلامائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم، تو اس کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ اب سب سے پہلے تو بات ہے کہ یہ ہماری نظریاتی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور اسی طرح جو رزق کا حصول ہے یہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں کہ جو اللاجیکل ہو. کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ بس جس سے علم ہی حاصل کرنا ہے
چونکہ رزق کا حصول اور رزق حلال کا حصول یہ بھی اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ تو آپ نے کلاس 1 سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز ڈگری تک اسلامی تعلیمات وہ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے، اور یہ اس مقصد کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ کس وجہ سے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ٹھیک ہے کہ مخلصین لہ الدین، کہ آپ دین سے مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ، تو یہ ایک بیسک مقصد یہاں پر دیا گیا ہے۔ پھر انسانی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کا آپ کو بتایا تھا کہ عبادت خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج و عمرہ کر رہے ہیں۔ عبادت یہ ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلامی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اور عبادت ہوگی کیسے؟ جب تک آپ کا رزق حلال نہیں ہوگا، آپ رزق حلال نہیں کمائیں گے، عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک نوالا اگر حرام کا کھایا ہے تو 40 دن تک آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے حلال رزق کا، کہ جس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حلال رزق کی امپورٹنس کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو اس چیز پر بھی ہم نے فوکس کرنا ہے کہ رزق حلال کمایا کیسے جائے گا، اور اس کے علاوہ جو اسی کے مطابق پھر آپ نے آگے اس کو کمانا ہے۔ اوکے، سو رزق حلال کا حصول، کسب حلال یہ فریضہ ہے، جیسے یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسب حلال فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ آنیسٹ ارننگ، کسب حلال، تو یہ حلال کھانا یہ ایک بہت بڑی، یعنی اسلام کے ایک بیسک ٹرمز میں سے اور بیسک تھیم ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اپنے ہاتھ سے کمانا، ٹھیک ہے، ڈگنیٹی آف لیبر، اس کی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم اس کے علاوہ جو آپ کو ایک اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے مختلف پیشوں کو بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ووکیشنل پروویژنز بھی ہوں گی۔ ووکیشنل پروویژنز کون سی ہیں؟ کہ آپ رزق حلال کما سکیں، اور ریلیجیس پروویژنز کون سی ہیں؟ کہ آپ اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ سو آل دیز مین پوائنٹس آر ہیئر۔ تو آگے اب چلتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل ریفرنسز جو نیشنل پالیسیز کے ہیں اس کی سمری ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا آئیڈیالوجیکل سسٹم یہ ہے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی تشکیل ہو۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ایک فلاحی ریاست تشکیل پائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 1960 میں 1960 میں ایجوکیشن کمیشن رپورٹ وہ فرسٹ ٹائم یعنی پبلش کی گئی، اور اس میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے گا جو کہ ہمارے قومی کردار کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ کافی ڈسکشنز اس پہ ہوئیں آگے، پھر اسی کے لحاظ سے بتایا گیا آپ کو۔ اینڈ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل مسلم اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک نظریاتی نظریاتی ملک ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا ہے۔ اور آرٹیکل 31 جو آپ کا قانون کا جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 31 ہے اس میں یہ بات مینشن ہے۔ پھر 1947 میں ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے شرکت کی، اور یہ ان کی کوٹیشن یہاں پہ دی گئی ہے کہ اور پیپل ایبلٹیز ہسٹری سیولائزیشن اینڈ وی شوڈ واک ٹوگیدر بائی ایکسیپٹنگ نیو چیلنجز اینڈ انوینشنز آف دا کمنگ ٹائم، کہ جتنے بھی انوینشنز نیو ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پھر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 انہوں نے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینس آف یونٹی اور نیشنل ہوڈ لوگوں میں پیدا کی جائے، اتحاد پیدا کیا جائے، اور پریزرویشن آف آئیڈیلز وچ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان، کہ جن مقصد کے لیے پاکستان تخلیق ہوا ہے ان کو محفوظ کیا جائے، یعنی ایجوکیشنل پالیسیز وہ سب ان کے گرد گھومنی چاہیے۔ پھر کمشنر رپورٹ آپ کی آ جاتی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن از سچ انسٹرومنٹ with the help of it a society develops capabilities in its citizens and by making use of it
they may be useful and productive in the domestic and national affairs. یعنی ہم نے ایجوکیشن سسٹم کے تحت جس شخص کی تشکیل کرنی ہے، جس فرد کی تشکیل کرنی ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی معاشرے کے لیے مفید ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی معاشرے کے لیے وہ ایک مفید فرد بنے گا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی ہماری پالیسیز ہوں گی وہ پروموٹ کریں گی اور اسٹرینتھن کریں گی ان ویلیوز کو جن کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور کس وجہ سے مارز وجود میں آیا ہے؟ دیٹ واز دا اسلامک آئیڈیالوجی. پھر نیشنل کانفرنس آپ کی 1970 میں ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کریں گے، اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جائے گا. 1972 میں یہ ڈیٹیل میں انہوں نے 2 پوائنٹس بتا دیے ہیں. دیکھیں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، پریزرویشن پروموشن. پریزرویشن کا کیا مطلب ہے؟ محفوظ کرنا. پروموشن ہے اس کی ترویج کرنا، اس کو آگے پھیلانا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کیا ہے کہ آپ جب سوشل کلچرل ہارمنی آپ کے درمیان ہوگی تو آپ قومی وحدت اس سے جگہ پائے گی، یعنی قومی وحدت مارز وجود میں آئے گی اگر آپ کا سوشل اینڈ کلچرل ہارمنی اگر آپ لوگوں کے درمیان، اپنی قوم کے درمیان پیدا کر دیتے ہیں. پھر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اذہان میں اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے اذہان میں ہم نے ایک تبدیلی لانی ہے اور ایک ان کے ذہن میں، ان کے ذہن کی تربیت کرنی ہے. کیسے؟ اسلام سے وفاداری. ٹھیک ہے. اور ان کی اسپرچول اینڈ آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی وہ اپنی پہچان سکیں، یعنی روحانی طور پہ اور نظریاتی طور پہ وہ مضبوط ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہر اسٹوڈنٹ میں انہوں نے ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہے، اس میں ایک شعور دینا ہے کہ میں خالی پاکستانی شہری نہیں ہوں بلکہ میں مسلم امہ کا ایک فرد ہوں اور میری جو کنٹریبیوشن ہوں، جو بھی میں کام کر رہا ہوں، اس کا فائدہ پوری امت کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایسے سٹیزنز پیدا کرنا کہ کم از کم ان کو تحریک پاکستان، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز اس کی کیسی ہیں، تاریخ ہماری کیسی رہی ہے، کلچر ہمارا کیسا رہا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہوں. پھر اسی طرح قرآن و سنہ کے حوالے سے ہمارا جو کریکٹر ہے، ہمارا کردار ہے، موٹیویشن ہے، یہ سارے مسلمانوں میں پیدا کی جا سکیں. دین نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 تو وہاں پہ پہلی بات کیا تھی؟ دیکھیں وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، پریزرویشن پروموشن اینڈ پریکٹس. بیسک آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس چیز کو پریزرو کیا جائے گا. انڈیویجول اور نیشنل لائف میں ہم اسلام کو ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ استعمال کریں گے، وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. اسی طرح اگر کوئی تعصبات ہیں، کوئی سپرسٹیشنز ہیں، سپرسٹیشنز مینس کہ ایسی بات جس کی اصل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہمات جو عام طور پہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح کنزیومرزم، اس کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے. فنیٹسزم، سیکٹیرینزم، تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. پھر نیکسٹ اس میں اسی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومن ریسورسز ریئلائزیشن آف ویژن، آپ اپنے تصور کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، تو یہ یہاں پر انہوں نے بتایا. پھر پاکستان کی جو پوزیشن ہے، مثلا پاکستان جیسے ہر ملک کسی خاص وجہ سے امپورٹنس رکھتا ہے، آئیدر اس کی کوئی ایتھنک آئیڈینٹی ہوتی ہے یا لنگوسٹک کے لحاظ سے یا ایریا کے لحاظ سے، لیکن پاکستان کا وجود وہ اسلامی تصور پر آیا ہے. ٹھیک ہے. ان پاکستان اب انہوں نے یہ بتایا کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ دا اسلامک آئیڈیالوجی انٹو اور مورل پروفائل اینڈ ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی نمبر 1 ہمارے مورل پروفائل، ہماری اخلاقی روایات اور ہمارے تعلیمی نظام میں کس طرح بہتر طور پہ انفیوز کی جا سکتی ہے. تو پاکستان سیکولر کنٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو پچھلے ہمارے سال جتنے بھی گزرے ہیں، اس میں کوئی ایسی سنسیئر ایفرٹ نہیں کی گئی جس میں واقعہ ہی اسلام کو ایز اے ریلیجن یا ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ لیا جا سکے. ٹھیک ہے. ریلیجن کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پراپر وے سے، پراپر جو ایک ذریعہ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں اپنایا گیا. خیر، اب اس میں ایک یہ ہے کہ اسلامیات اور پاکستان سٹڈیز یہ آپ کی شامل کی گئیں اس میں نصاب میں.
یعنی تمام جتنے بھی بکس ہوں گی، جتنے بھی کلاسز ہوں گی، تو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان ان کو ایز اے لازمی سبجیکٹ اور کمپلسری سبجیکٹ اس میں شامل کیا گیا۔ نیکسٹ آگے جو آپ کو بات کی جا رہی ہے، فار 50 years we have encouraged different and positive views exclusive of teacher other through our education policies. The state sponsored as well as private education system creates a secular man. تو یہ ہمارا جو سسٹم ایک چل رہا ہے، دیکھیں گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ایجوکیشنل سسٹم ہیں تو وہ سیکولرزم کو کر رہے ہیں، وہ سیکولرزم کو لے کے یعنی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آلدو یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم سیکولرزم پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کی پالیسیز کو اگر دیکھا جائے یا اگر ان کا نصاب تعلیم دیکھا جائے یا وہاں سے نکلنے والے افراد کی سوچ کو دیکھا جائے تو وہ اسی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ٹریجک فیکٹ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو پورا ہفتے میں ایک دفعہ یا سم ٹائمز ہفتے میں ایک بار بھی مسجد میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے، اکنامک ہے، سوشل ہے، کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری اسلام کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ابھی تک ہم یعنی کوئی ایسی نیشن پیدا نہیں کر سکے کہ جس کا ایک ویژن ہو، کلیئر ڈائریکشنز ہوں، اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایک کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگین آگے پھر اس بک میں یہی آپ کو ڈسکس کیا گیا، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں سارے کا سارا ڈسکس کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ان کو پوری دنیا کے بارے میں نالج ہوگا لیکن اپنے ملک کے بارے میں نالج نہیں ہوگا، اٹس اے ٹریجک فیکٹ۔ لیکن اس میں ہماری پالیسیز بھی برابر کی شریک ہیں، خالی ہم اس فرد کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، بنیادی طور پہ آپ کا سلیبس اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مین پوائنٹس اس کے اگین اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آپ اس میں ان کو آپ دیکھ لیں، اور اگین آئی ول اس میں یعنی جو بھی آپ کا یہ سارے کے سارے سسٹمز یہاں پر آ جائیں گے۔ اچھا، سو دا نیکسٹ ٹاپک اسلامک ایجوکیشنل کانفرنسز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسلامک ایجوکیشنل کانفرنسز، اب اس میں یہ ہم یعنی خالی ملک کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایز اے مسلم امہ جو کانفرنسز ہوئی ہیں، جو کوشش ہوئی ہیں، تو کوششیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے۔ تو آج کل ایک چیلنجنگ سچویشن آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس یعنی جتنے بھی گلوبلائزیشن کا ایفیکٹ ہے، آئی ٹی کا دیگر ایفیکٹس ہیں، اور اسپیشلی جس ایرا میں یہ بک لکھی گئی ہے وہ سوویت یونین کا جو کرائسس چل رہا تھا رشیا کا، تو اس کے دور میں یہ لی گئی ہے، یعنی پوری دنیا سمجھ لیں ایک جنگ کی کیفیت میں تھی تو اس دور میں لی گئی ہے۔ لیکن آج کے بھی اگر آپ حالات دیکھیں تو یہاں پر بھی جو مسلم امہ ہے وہ کرائسس میں ہی موجود ہے۔ تو اب اس میں کنگ شاہ فیصل مرحوم ان کا 3rd سمٹ کانفرنس ہوئی اور انہوں نے ایجوکیشن کو اسپیشلی فوکس کیا، اور یہاں پہ ایک لفظ یوز ہو رہا ہے رینیسانس۔ رینیسانس میں نشاط ثانیہ، ٹھیک ہے۔ نشاط ثانیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ میں بیداری آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں اس میں یعنی یہ ان کے ذہن میں تھا کہ کس طرح بہتر طور پہ مسلم امہ کو بیدار کیا جائے۔ تو یہ 3 پوائنٹس وہاں پہ رکھے گئے، یونیورسل پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، براڈر ایڈلٹ ایجوکیشن، اور انکریزڈ سیکنڈری اینڈ یونیورسٹی ایجوکیشن۔ پھر ام القری یونیورسٹی جو مکہ المکرمہ میں ہے، پھر انہوں نے انیشیٹو لیا، ورلڈ کانفرنسز اسلامک ایجوکیشن پہ رکھی گئیں۔ پہلی کانفرنس کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی مکہ میں ہوئی، دوسری قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان میں ہوئی، ٹھیک ہے، تیسری انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ڈھاکہ میں ہوئی، اور چوتھی جکارتا انڈونیشیا میں ہوئی ہے 1982 میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سارے مسلم ایجوکیشنسٹ کو سارے کے سارے بیٹھے، یعنی جن کو اس صورتحال کا احساس تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے حالات کا جائزہ لیا اور پھر ریمیڈیز بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے ہم بہتر طور پہ ٹیکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسرچ پیپرز وہ آپ کے بنائے گئے، پالیسیز کیسے بنیں گی۔ تو یہاں پر انہوں نے 4 تھیمز، ٹھیک ہے نا، 4 تھیمز یا 4 بنیادی نقطۂ نظر انہوں نے پیش کیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جنرل ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے، پھر جو آپ کا کیریکولم ہے اس میں اسلامی کانسیپٹس کو کیسے دیا جائے، ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ، یعنی ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ ایک ایسی ٹیکسٹ بک ڈیولپ کی جائیں اور اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ لینگویجز ان کی ٹرانسلیشن کی جائے،
اور ٹیچنگ میتھڈولوجی کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم جتنا بھی اچھا ہو، اگر آپ کا ٹیچر اچھا نہیں ہے، آپ کا پڑھانے والا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، تو اچھے سے اچھا کیریکولم بھی اچھے طالب علم پیدا نہیں کر سکتا. یعنی کیریکولم سے کہیں زیادہ ایفیکٹ استاد کی شخصیت کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ٹیچنگ میتھڈولوجی، یعنی کون سی میتھڈولوجی اپنائی جائے جس کی وجہ سے بہتر طور پہ علم کو پروموٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو سسٹم آف ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ بنیادی طور پہ ہمارا ایک سسٹم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. اور کیا چیز اس میں دو تین یہ ورڈز یہاں پہ آپ دیکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اٹ شوڈ ہیو اے پازیٹیو کنسسٹنٹ اینڈ ریشنل اپروچ ٹورڈز اسلام. ٹھیک ہے، اسلام کو وہ سمجھیں، ایز اے ریلیجن اسلام کو نہ سمجھیں، اور کنسسٹنٹ ہوں اس بات میں، یعنی کہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ. اور تیسری بات یہ کہ عقلی طور پہ وہ اسلام کو سمجھ سکیں، یعنی خالی اندھا دھند بلائنڈ فیتھ نہیں رکھنا، عقلی طور پہ، شعوری طور پہ، منطقی طور پہ وہ اس اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکیں. پھر ماڈرنائزیشن آف اسلامک سوسائٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کوئی سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئے. پہلی کانفرنس جو 1977 میں مکہ میں ہوئی ہے، تو یہ ان الفاظ میں وہ سارے کا سارا خلاصہ اس میں بتا دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بتایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پوری اسلامی دنیا میں قائم ہیں، دے ڈو ناٹ ٹرولی ریفلیکٹ دا اسلامک آئیڈیل. ٹھیک ہے، اور اگلی بات کیا ہے کہ رائٹ فل رول وہ ایجوکیشن میں اپنا پلے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اور جو مسلم ورلڈ ہے، یعنی جو طالب علموں کو سکھایا جا رہا ہے، تو وہ پراپرلی اس کو صحیح راستے میں گائیڈ نہیں کیا جا رہا. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم ہے، یہاں پہ ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا، دیٹ از ڈیوورسڈ فرام ریلیجن although much compartmentalization was contrary to the true Islamic concept of education and made it possible for the product of either system to represent Islam as a comprehensible and integrated vision of life. یعنی جتنے بھی ہمارے سسٹم چل رہے ہیں وہ اسلام کو کمپریہنسو انداز سے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، اب اسلامک کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کو ایک کوڈ آف لائف دیا گیا ہے قرآن و سنہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور فورتھ ورلڈ کانفرنس انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ ایجوکیشن شوڈ ایم ایٹ اے بیلنس گروتھ آف پرسنالٹی تھرو ٹریننگ آف دا اسکرپٹ، انٹلیکٹ، ریشنل، سیلف فیلنگز اینڈ باڈیلی سینس آف مین. کہ ایسا تعلیمی نظام یا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، گروتھ ہونی چاہیے آپ کی پرسنالٹی کی، کس طرح آپ کی سوچ کے انداز سے، آپ کی فیلنگز کیسی ہیں، اور آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. اور اس سے جو ٹریننگ ہے وہ اس میں ایموشنل اٹیچمنٹ اسلام کے ساتھ ہو، قرآن و سنت کو وہ فالو کر سکے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. یعنی بنیادی طور پہ جیسے انسان کا سٹیٹس ہے وہ ہے خلیفۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے انسان اس کائنات میں. اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ ہی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہاں پر انہوں نے رائج کرنا ہے. تو اب تمام اسپیکٹس ہوں جو بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں، جو بھی ایجوکیشن سسٹم بنا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اسپرچول ہماری روحانی ضروریات پوری ہوں، ہماری ذہنی ضروریات پوری ہوں، ہمارا سوچنے کا انداز فزیکل، سائنٹیفک، لنگوسٹک، انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی، یعنی جو فرد کی ضروریات کو بھی پورا کریں اور جو معاشرے کی ضروریات کو بھی پورا کریں. اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہم نے لانا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات جو الٹیمیٹ ایم ہے، یعنی پورے کا پوری آپ پالیسیز بناتے ہیں، سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ یا اینڈ پروڈکٹ آتا ہے، تو اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. ٹھیک ہے، پرسنل لیول پہ، کمیونٹی کے لیول پہ، ہیومن لیول پہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. ٹھیک ہے، پھر سوشل موبلٹی اس میں ہونی چاہیے، یعنی کیا کہ بیریئرز، جتنے بھی بیریئرز ہیں ان کو آپ ہٹائیں اور سب کو ایکول اپرچونٹیز دیں ہائر کوالیفیکیشن کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بیریئر اس میں نہیں ہونا چاہیے تمام افراد کے لیے. تو آگے اس کی مین ریکمنڈیشنز جو ہماری آ جاتی ہیں، تو پہلی تو بات یہ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشنل پالیسیز بنائی جائیں.
ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ڈیٹیل کریکولم ہو جو تمام اسکولوں میں انٹروڈیوس، اسکول یونیورسٹیز میں کیا جائے. ٹیکسٹ بکس آپ کی تمام لیول کے مطابق ہونی چاہیے، کنڈر گارڈن سے لے کے یونیورسٹیز تک وہ لکھی جائیں، اور ریسرچ لائبریری قائم کی جائے، اس میں ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن ہو، سب ریکارڈ وہاں پر موجود ہو. پھر اس کے علاوہ ٹرانسلیشن بیورو ایک قائم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہے، قرآن کریم کی ٹرانسلیشن جو کہ سمجھنے میں آسان ہو، غلطیوں اس میں نہ ہو، وہ پوری اسلامی دنیا میں ان کو مہیا کی جائے. پھر اسی طرح ایسی بکس جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، آئدر وہ عربک میں لکھی گئی ہیں یا کسی اور زبان میں لکھی گئی ہیں، ان کی ٹرانسلیشن کی جائے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو سائنٹیفک ورکس ہیں ان کو عربک میں کیا جائے، ٹرانسلیٹ کیا جائے، یعنی وہ فارن لینگویجز میں لکھے گئے ہیں تو ان کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. سو دیز آر دا مین پوائنٹس جو سارے ہم نے اوپر ڈسکس کر لیے ہیں. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف، اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ان پاکستان. تو اس کی میں ایجوکیشن یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے کے لیے. اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیاب قوم بننا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ضروری ہے کہ جب آپ بہتر انداز سے، بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے، ایک اچھا نظام تعلیم آپ لائیں گے تو پھر ہی آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا. اب اسلامی معاشرے میں مسجد کا مقام، یعنی مسجد صرف اٹس ناٹ اونلی اے پلیس آف ورشپ کہ یہ بس 5 وقت گئے، 5-7 منٹ نماز روزہ کیا، نماز پڑھی اور دین واپس آ گئے. ایوری مسجد شوڈ آلسو بی اے اسکول. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بتایا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کو ایز اے اسکول رکھا جائے، عربک اس کو ضروری بنایا جائے تمام ایجوکیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم سیکھیں، احادیث سیکھیں، بیسک عربک سیکھیں. اسی طرح جو آپ کے یورپین لینگویجز، لٹریچر، فلاسفی، یہ گریجویٹ لیول پہ لائے جائیں، یعنی بچپن میں نہیں بلکہ یہ گریجویٹ لیول پہ لائے جائیں. اور تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کا قرآن کریم سے تعلق پیدا کیا جائے تاکہ ریلی کوئی بھی سیکولر لرننگ آپ کی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہائر لیول پہ آپ اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے، لیکن جو بچپن لیول جہاں سے آپ بچوں کی ذہنی تشکیل کر رہے ہیں، ان کا ایک سوچ بنا رہے ہیں، تو اس وقت اسلامی کانسیپٹ ہی کیے جائیں. اب ایز ویل اسلام از دیئر، تو اسلام از ناٹ جسٹ اے میٹر آف بلیف، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ویئر ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایز ویل ایز سوشل اینڈ ہیومن سائنسز، اکنامک اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز، تمام اسپیکٹس کو قرآن کریم ہمیں گائیڈ کرتا ہے. خالی قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک بس یہ ریلیجس کتاب ہے جو پڑھیں گے تو ثواب ہوگا. کہ اسلام بھی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں دے رہا ہے اسلام کا، تو خالی یہ نہیں ہے کہ اٹس اونلی اے ریلیجن اور چند آیات احادیث بس ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم کمپلیٹ مسلم یا ایک مسلم ایک کامل بن جاتے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نے آگے جانا ہے اور تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی قرآن و حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ پاسٹ کی دینی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی پاسٹ کی ایفرٹس ہیں، جو ہماری کنٹریبیوشنز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہو. عام طور پہ یہ ہے کہ ہمیں گریکس کا بھی پتہ ہوتا ہے، یورپ کا بھی پتہ ہوتا ہے، ہیلینسٹک فلاسفرز جو ہمارے کچھ مسلم فلاسفر گزرے ہیں کہ جن پہ ہیلینسٹک ایفیکٹس ان پہ ہوئے ہیں. الکندی کی انہوں نے مثال دیا، فارابی ہیں، ابن سینا ہے، ابن رشد ہیں، ان کو ضرورت سے زیادہ ان کی تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ دوسرے جو علماء جو ہمارے اسلامک ہیروز حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، اورنگزیب عالمگیر ہیں، تو ان کی خدمات کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح ہم اسلام کی جو شروع کی کنٹریبیوشنز ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں، ان کے بارے میں بتایا جائے. ٹھیک ہے، اینڈ سب سے پہلی بات یہ کہ اٹ از اے ریلیجیس ڈیوٹی فار آور رولرز ان دیئر پرسنل کیپیسٹی ٹو گیو دیئر فل مورل سپورٹ اینڈ جنرس فائنینشیل کنٹریبیوشن فار دا مینٹیننس اینڈ گروتھ آف آور ایجوکیشن سسٹم. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایز اے رولر، حکمران یا جو مسلمانوں کے یعنی خلیفہ ہوں گے یا مسلمانوں کے جو سربراہ ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کی تمام سہولیات پیدا کریں ایک ایجوکیشن سسٹم کو بہتر طور پہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے. لیکن اس طرح جو سکولز ہیں وہ اسٹیٹ سے آزاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ بیسس پہ وہ ہوں اور اس سے وہ آزاد ہونا چاہیے. تمام ایریاز کو میں تعلیم کو فوکس کیا جائے.
اور اب یہاں پہ جو ایفرٹس ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہوئی ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہوئی ہے کہ اسلامیات اس کو ایک لازمی سبجیکٹ آپ کا 12ویں جماعت تک اس کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلامیات یا اسلامک ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے پورے کیریکولم میں، ٹھیک ہے، اور خالی ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ پورا کیریکولم جو بھی آپ کا کیریکولم بن رہا ہے تو اس کو اسلامک ٹرمز کے مطابق ہی اس کو ڈھالنا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے کلچرل یا ایتھیکل ویلیوز آف اسلام سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو، یہ چیز اس میں شامل نہیں کرنی۔ پھر ایجوکیشنل ریڈیو ٹیلی ویژنز ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم ایلوکیٹ کریں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر جون 1981 میں ایک میجر کمپین شروع ہوئی اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مزید اس پہ غور کیا اور اسلامیات کو گریجویٹ کلاسز تک، ڈگری کلاسز تک، یعنی جو آپ کی جس کو ہم 4th ایئر کہتے ہیں ڈگری کلاسز، تو وہاں تک اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا۔ اب اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کے سجیسٹیو میجرز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان اسکالرس ہیں وہ ان کو انفیریئر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکالر ہیں اور انہوں نے اسلامی تعلیمات میں علوم حاصل کیے ہیں، تو ان کو انفیریئر نہیں سمجھنا، یونیورسٹی ایجوکیشن سے کمپیریزن ان کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس وقت ممکن ہوگا جب ان میں سیلف کانفیڈنس ہوگا اور پریکٹیکل فیتھ، یعنی ان کا پریکٹیکل ایمان ہوگا اللہ پر اور اسلام پر۔ سب سے بات یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلم اسکالر از دیئر، ہی ہیز گاٹ سم qualification in religion، تو ان کو فخر سے اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اسلامی تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر کیا بات ہے کہ کوئی بھی جو کنسیپٹ ہے، جو لائف سٹائل ہے، ہم اس کی اسکروٹنی کریں گے اور صرف اس صورت میں اس کو قبول کریں گے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اور اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح we should not reflect any principle of product only because it is not in Muslims۔ تو ایک اور کنسیپٹ جو یوزلی ہمارا ہوتا ہے کہ ابھی اسلام، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم نے وہ کنسیپٹس لینے جو اسلامی دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی کسی بھی قوم اگر وہاں پر وہ سائنس میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، کسی اور فیلڈ میں آگے ہیں، تو ہم نے ان سے وہ چیزیں سیکھنی ہیں اور وہ چیزیں ان سے لینی ہیں۔ اسی طرح جو ماڈرن ایشوز ہیں، ہمارے جتنے بھی تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جو بھی جدت آ رہی ہے وہ اس سے واقف ہوں اور اس کے بارے میں اسلامک ویو پوائنٹ وہ آرام سے سب کے سامنے پیش کر سکیں۔ کوئی بھی چیز جو اسلامی تعلیمات اور سنت کے خلاف ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کے خلاف ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بات یہ ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ جی اسلام اور سائنس یہ مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ورسز سائنس ہم استعمال کرتے ہیں، اسلام بمقابلہ سائنس، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام نے سپورٹ کیا ہے سائنٹیفک اپروچ کو، سائنٹیفک تھنکنگ کو۔ قرآن کریم کی آپ جتنی بھی آیات دیکھ لیں اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کائنات میں غور کریں، ٹھیک ہے، ستاروں پہ غور کریں، موسم کے بدلنے میں غور کریں، دن اور رات بدل رہے ہیں اس پہ آپ غور کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز یعنی ایک کنسیپٹ ہم نے پبلک کے مائنڈ سے اور اسکالرس کے مائنڈ سے بھی یہ ہٹانا ہے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب نیکسٹ ایک اور جو ہماری ایک محدود سی سوچ ہوتی ہے کہ ہم خالی کسی ریس، کلر، کریڈ، لینگویج اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو مسلمان اس لیے نہیں آئے ہوئے، بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈنگ اور ورلڈ بردرہڈ یہ اسلام کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کو ایک عالمی بھائی چارہ جس کے لیے جو UN بنی ہے، تو اسلام نے پہلے سے آپ کو ایک اسلامی عالمی بھائی چارہ اس کا کنسیپٹ دیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات وہاں پہ یا ایھا الناس، یعنی جو یونیورسل میسیج ہے اس کو یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو، یعنی پوری امت کو، پورے انسانیت کو ایک میسیج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ایک اس میں جو آپ کا یونیفارمٹی ہونی چاہیے، لائک جیسے رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہر چیز ہے، تو یہ یونیفارم وے میں ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ پھر کچھ اور ریکمنڈیشنز آئی ہیں اسلامائزیشن ایجوکیشن کے حوالے سے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا فارمل ایجوکیشن فار دا جنرل پبلک اینڈ انفارمل اور ریلیجیس ایجوکیشن شوڈ بی انٹیگریٹڈ۔ ٹھیک ہے، یہ ویسے یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو یہ انٹیگریشن ہونی چاہیے آپ کی، فارمل اور انفارمل ریلیجن ایجوکیشن، یہ ساری کی ساری اکٹھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر سسٹم آف ایجوکیشن وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے کلچرل اور سویلائزیشن کو اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ سکیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت پر یقین بھی رکھتے ہوں، یعنی خالی اس لیے نہیں کہ جی ہمارے کلچر کہہ رہا ہے کہ اسلام میں یہ چیز ٹھیک ہے، ان کے اندر سے آواز آئے کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور کالج یونیورسٹیز لیول پہ آپ کا ریئلٹی بھی ہو، کنسیپٹ آف نالج، کنسیپٹ آف مین، یہ جو کنسیپٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تصور آخرت، یہ چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے۔ پھر یونٹی آف اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسی طرح اس کائنات میں کیسے بنا ہے، ٹروتھ کیا ہے، یونٹی آف نالج، یہ سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ ٹیچرز کی ٹریننگ ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں گورنمنٹ ارینج کرے اسلامک ایجوکیشن کو، یعنی اسلامک ایجوکیشن کو یہاں پر لایا جا سکے۔ سو دیز مین پوائنٹس آر آلسو ہیئر، اور سمری آپ کی یونٹ کی آ گئی ہے، دیز تھنگز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ، ایکٹیویٹیز آر دیئر، ان کو خود پڑھ لیجئے گا، کوشچن آنسرز ان کو بھی دیکھ لیں، اف دیر از سم کنفیوژن وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اینڈ سو دیٹس دا اینڈ آف دس یونٹ۔ ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اینڈ اس کو آرام سے سنیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، نیچے سارے کے سارے کامنٹس میں آپ کو سارے سورسز دیے گئے ہیں بائی وچ یو کین کانٹیکٹ می۔ سو تھینک یو ویری مچ، اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔